सवाल ऐसे नहीं आता, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखे, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखे, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे। जिल्लत मुकद्दर है इस जहान में कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब जुल जलाल की कसम, जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। जो सच बोलता हो, जो अदल करता हो, जो दयानतदार हो, उसके लिए इज्जत मुकद्दर हो गई, हो गई, हो गई। सच एक फर्द में है, अदल एक फर्द में है, दयानत एक फर्द में है या एक कौम में है, इन्हें इज्जत देना यकीनी हो गया। मेरा अल्लाह इन्हें दे के रहेगा, चाहे वो अल्लाह को मानते हैं चाहे अल्लाह का इनकार करते हैं। आगे आखिरत का मसला अलग है। यहाँ यहाँ कौम, फर्द, कबीला, कोई मजहब, पत्थर का पुजारी, आग का पुजारी, सच बोलता है, जुल्म नहीं करता, दयानतदार है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे इज्जत की जिंदगी देख। रात का तहज्जुद गुजार, दिन का रोजेदार, कहीं जुल्म करता है, कहीं झूठ बोलता है, कहीं धोखा देता है, जिल्लत उसके माथे पे लिख दी जाएगी और मौत के बाद की जिल्लत भी साथ उठेगी। तो अल्लाह को राजी करो कैसे? कबीरा गुनाहों से बचकर, उसके सामने सर झुका कर। दूसरा काम, अल्लाह के बंदों के साथ मामला करो। सारा मामला 2 हदीसों में बता दे, 2 हदीस कि ये 2 काम कर लो, सारी दुनिया के महबूब बन जाओगे, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, मियां बीवी में मोहब्बत कायम हो जाएगी, सास बहू में मोहब्बत हो जाएगी, बाप बेटे में मोहब्बत हो जाएगी, माँ बेटी में मोहब्बत हो जाएगी, भाई भाई में मोहब्बत हो जाएगी। तू कौन? इन 2 में सब कुछ छुपा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, माज अला उम्बिउका बिमिलाकि हाज़ा कुल्ली, पूरी हदीस। माज बिन जबल ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ जन्नत के जाने का रास्ता तो बताएं, जन्नत में जाने का रास्ता तो बताएं। अम्बिनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह, साहब ने कहा सअलत अन अम्रिन अज़ीम, बहुत बड़ी बातों ने पूछी। तुकीमुस सलात अल मक्तूब तुअद्दी सलात अल मफरूदा व तसूम रमज़ान व तहज्ज अल बैत। मास नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना। फिर आपने फरमाया, इन शीता अम्बातुका बिअबवाबिल जन्नत, अब अगर तू चाहे तो कुछ और बताऊं, जन्नत के दरवाजे बताऊं? कजी बताएं का अस्सौम, रोजा जहन्नम और तेरे दरमियान बीच में रुकावट बन जाए। अस्सदक़तु तुत्सिउल खतिया, छुप छुप के अल्लाह के नाम पे देना तेरे गुनाहों को धो देगा, पाक कर दे। व क़ियामुर रजुल फी जौफ़िल लैल इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, और रात के अंधेरे में खड़े होकर अल्लाह से बातें करना। 2 नफली पढ़ लिया करो, किसी मर्द औरत का रात के अंधेरे में खड़े हो। फिर आपने कहा, माज अला उम्बिउका बिरासिल अम्र व उमूदिही व ज़िरवति सिनामी व बिमिलाकि हाज़ा कुल्लिह, ए माज, मैं तुम्हें अब सारे दीन का खुलासा बताऊं, सारे दीन का सिरा बताऊं, सुतून बताऊं, एक रिवायत को बताओ, सुतून बताऊं, आखिरी चीज बताऊं, आखिरी चीज बताऊं। कहा जी माँ हुआ जी, तो मुझे देखना सारे भाई। तो आपने अपनी जबान निकाली और उसे यूं पकड़ा, मार कुफ़्फ़ा, माफ, अपनी जबान पे काबू पा जा, ये मेरी पूरी शरीयत है, ये पूरा दीन है। ये किसको समझाया है? माँ। कैसे समझाया? जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, एक्शन करके। सिर्फ इतना भी तो काफी था भाई, जबान की एहतियात किया करो। ऐसे समझाया जैसे छोटा बच्चा। क्यों? कि मुश्किल 22 व्हीलर ट्राले को ब्रेक लगाना आसान है, कि 2 इंच की जबान को ब्रेक लगाते हुए सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। और जितना आज घरों में फसाद है, उसके पीछे ये जबान है। और ये कौन है जिसको मासूम बच्चे की तरह समझाया है? माज बिन जबल। और माज बिन जबल कौन है? मेरे नबी ने कहा, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज के हाथ में होगा। और ये कौन है? मैं पिछले मई में गया हूँ, ये मई जो गुजरा है, उर्दन हमारा इज्तिमा था तबलीग का, मैं वहाँ गया। अम्मान में आगे इरबिद गए, इरबिद से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे हजरत माज का मकबरा है, बाप बेटा दोनों वहाँ दफन हैं। हज़रत उमर के ज़माने में इंतकाल हुआ। जब मैं अंदर गया तो ऊपर लिखा हुआ था तारीख वफ़ात 18 हिजरी, और अब है 1435 हिजरी। 1417 साल उस आदमी को दुनिया से गए हुए हो चुके हैं। जब मैं रोज मकबरे में दाखिल हुआ, कमरे में जिसने कब्र थी, सारे कमरे में खुशबू ही खुशबू। कब्र पर 2-4 चादरें पड़ी थी। मुझे ख्याल आया कि मेरे ख्याल है ये चादरों पे खुशबू लगी हुई है, ये ओ खुशबू आ रही। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी, मस्जिद करीब थी, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर दोबारा आया। फिर मैं खड़ा होकर सोच रहा हूँ कैसी खुशबू। तो एक आदमी मेरे पास खड़ा था, मैं वो ऐसे करके ना चादरें
سونگنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ چادروں میں نہیں، یہ اس کور والے کی، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوش، یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو، زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان، اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے۔ دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے، انسان انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ، کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں اس سے بھی بدتر، پھر اس میں شدت لاتا ہے ان ہم الا کالانعام، تاکید آ گئی، حسر آ گئی، ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت معاب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ایک اور طرح اس کو بیان کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ، جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ۔ کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا، پہلے جانور بناتا ہے، پھر جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق۔ جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاته وتصبیحہ، کائنات کی ہر شب، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ عمامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا ہر تار، کل، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھ رہی ہے اور اس کی تسبیح کیسے پڑھ رہی ہے۔ پھر اس میں اور طاقت کا درس، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم۔ ایٹم کو کیا کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر، کتنا سکتے ہیں؟ ایٹم سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحا، پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت والا، کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ، کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک، سب کو مات۔ اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئی، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان۔ ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے۔ قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے، وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے۔ معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو۔ میں یہ ایسے نہیں کہا، میں نے منطق یاد کی،
مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ دی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا۔ بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں، کہر درویش برجان خیش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا۔ بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا، اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بنا اور اس پر اتنا ظلم اٹھایا، واسط باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ، کتنے علماء قتل ہوئے۔ متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی۔ اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہوتے۔ مطلب لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں، کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اسے ڈھونڈو۔ یہ ضرب جزرب و زدبن سے نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تعمق چاہیے عربی میں۔ عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے۔ اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد زبانی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہاں ہے واللہ عزیز حکیم، انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم۔ تو قریب ایک بدو بیٹھا تھا دیہاتی، کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی۔ پھر بڑے بدصورت اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا۔ ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ۔ تو اس نے شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا، ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ، میں کہا بھائی کام بن گیا، کوئی میرے تو بھی عاشق ہو گئی ہے۔ تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا، اور چلی گئی۔ تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی یہ کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو، وہ مصور تھا، تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو میں کیسے بناؤں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی، اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو، یہ شیطان کی شکل ہے۔ علم اللہ نے بہت دیا۔ تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا ما ھذا بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہو۔ سبحان، انہوں نے دہرایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ او بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم، اما ھذا فکلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم، تم عالم ہو؟ کہا لا انا بدوی، میں دیہاتی ہوں۔ کہا کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ چلا؟ کہا دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقتل، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا۔ عزف حکم، سبحان، عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا، تو کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ۔ سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتی۔ شرح جامع پڑھائی جاتی ہے۔ اب بتاؤ شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قارئ فرما تھا نا کہ بخاری کیا ہے؟ علم الحدیث، اور مشکات حدیث۔ تو شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے۔ اور کافی بھی پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، نیل پہ دلا۔ وہ پہیلیوں کی کتاب نحو کی ہے ہی نہیں، صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی۔ ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی۔ اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا۔
ناول کی ایک کتاب ہے صرف، ہدایت النحو، کافیہ پہیلیاں، شرح جامی فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں ہیں، کنز بھی ہے، امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا، اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال، منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو، تو یہ چونکہ دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے، ہائے پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ انتہائی محبت ہے، اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں، فلا وربک، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم، آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے، یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا، میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے ہیں، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا، لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، جو کہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لکھ کے دیکھو قرآن میں، یہ تو چونکہ پتہ ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے، ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی، قصے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا، اس کے میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ اگر آپ آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں، جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے، تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو،
روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا. واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تقابل کرو. سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین. کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین. یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے. جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ. ایک ان، ایک ذاتی نام اللہ، آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے. جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا. اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی. پتہ نہیں کون سا نبی، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ النبی سے مراد ہی آپ ہیں، اس عظیم الشان. اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار. اذن، اذان تکرار ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے. ھذا بلاغ للناس تکرار ہے. اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں. لہذا یا ندا، ایہا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام. کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب. ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى. کیا مقام بتایا جا رہا ہے؟ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمن کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنی تو کوئی معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول. مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا یہ؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہوتا ہے 18 دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا. دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا. ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، کیونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی ہے. بس یہ کیفیت بننی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھگایا. تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ لہجہ میرے شال میں جبریل کا ہے. کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ما ودعک ربک. جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں. جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلا کا، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا. ناراض کل نہیں ہے، باریکی سمجھ رہے ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں. فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتا فور
اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں. یہ ہے فترضا. نبوت کے 14ویں برس محرم کا مہینہ داخل ہوا تو ہجرت کی اجازت ہو گئی. صحابہ نے اکا دکا مال اہل نکلنا شروع کیا. تو جب ایک اچھی تعداد نکل گئی تو پھر قریش کو فکر ہوا کہ یہ وہاں جمع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ کرنا چاہیے. تو شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا اور مشورے ہو رہے ہیں اس کو قید کر دو. تو وہ شیطان اس کو کاٹ دیتا. قید کرو گے تو اس کی قوم ہے، قبیلہ ہے، چھڑا لیں. کہ اس کو مکہ بدر کر دو، مکہ سے نکال دو. کہ مکہ سے نکالو گے جس جگہ جائے گا وہاں اس کی قوت کٹھی ہو جائے گی، پھر تمہارے خلاف ہو جائیں گے. ابو جہل نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی لو اور اس کے گھر کا گھیرا ڈالو اور جب نکلے اسے قتل کر دو. یہ ابو جہل نے کہا. تو شیطان نے کہا یہ ہے اصل رائے، کیونکہ سارے قبائل کا تو وہ بنو ہاشم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو لہذا دیت پہ خود بخود بات ختم ہو جائے گی. تو جبریل نے آ کر یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی اور فرمایا کہ اب آپ نکلیں. یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا. اتنے بڑی محبوب ہستی کو بھی اس کا پابند بنایا. براق تو اظہار قدرت تھا، اظہار ہیبت، طاقت. اس نے ایک پل میں اٹھا کے اور بیت المقدس پہنچا دیا. وہاں سے آگے براق بھی نہیں گیا، کن فیکون کے ساتھ ہی گئے. تو اب ذوف کا دور ہے. معجزہ نہیں ظاہر ہوا کہ جبریل آئیں اور اٹھا کے مدینے اتار دیں یا براق پہ بٹھائیں اور جا کے مدینے اتار دیں. معجزہ نہیں ہوا، کیونکہ امت کو سبق دینا ہے کہ جب ہم پہ زوال ہوگا پھر کیا کرنا ہے، طاقت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، قوت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، اجتماع قلوب ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، انتشار ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے. تو آپ 26 سفر ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے. محرم گزر گیا، 26 سفر تھا اور کہا کہ ہجرت کا امر آ چکا ہے. دوپہر تھے شدید. ابوبکر رہتے تھے جو بڑا ہوٹل نہیں بنا، بڑا ہوٹل لمبا چوڑا، اس کے پیچھے جو محلہ تھا یہاں تھا ابوبکر. وہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو اس وقت مکے کے دوستوں نے بتایا بھئی یہاں صدیق کا گھر تھا، یہاں اللہ کے نبی کا، حضرت خدیجہ کا سر بتایا. ادھر رات کو یہ سارے لوگ کٹھے ہوئے اور نے گھر کا گھیرا ڈال لیا. گرمیاں تھیں، ستمبر کا مہینہ تھا. تو آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا باہر، چادر اوپر لے کے لیٹ گئے. اب ان کو بیچ میں سے چیر کے نکل گئے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. تو شیطان نے شور مچایا، نکل گیا نکل گیا نکل گیا. ایک لمحے کے لیے وہ اندھے ہو گئے. پھر ایسے دیکھا تو سویا ہوا سویا ہوا. ایسے ہی کسی نے آواز لگائی اور کمبخت ایمان سے خالی تھے. اور معاشرت اس وقت بھی ایسی تھی کہ گھر گھس کے قتل نہیں کرتے تھے. یہ ان کے اصول تھے کہ کسی کو گھر کے اندر جا کے قتل نہیں کرنا کہ عورتیں خوف زدہ نہ ہوں، بچے خوف زدہ نہ ہوں. انتظار کرتے رہے. جب صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھے. اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پتھر مارو دیکھو کیا کرتا ہے. شاید کپڑا ہٹائے چہرے سے، وہ پتھر مارے. تو حضرت علی کو پتھر ہے کہ ہائے کرے ہائے، لیکن چہرہ سے کپڑا نہیں ہٹایا.
صبح ہوئی تو پھر انہوں نے پکڑ کے پٹائی شروع کر دی. کدھر ہے محمد کا؟ مجھے کیا خبر، تم باہر تھے میں اندر تھا، مجھے کیا خبر. تو پھر وہ کہنے لگے ہمیں شک تو رات کو ہی پڑ گیا تھا، اس لیے کہ اسے جتنے بھی پتھر پڑتے تھے کبھی ہائے نہیں کرتا تھا، اور تیری جو ہائے تھی نا، وہ رات کو شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن بس ہم دھوکہ کھا گئے. تو اب وہاں سے نکلے تو یہ 27 کی رات تھی، 27 سفر، اور ستمبر کا مہینہ تھا، تو 622 عیسوی تھی. تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل سور. تو او بکر نے عرض کی میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے، پہلے وہاں چلتے ہیں، تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے. تو اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل. پنجوں کے بل اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ. یہ ایک علم تھا جو اب مٹ گیا ہے، کہ سڑکیں پکی ہو گئیں تو چوہر کا نشان ختم ہو جاتا ہے. جب سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو اس کے قدموں کو کھوجی پہچانتا ہوا چلتا 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 اس کے گھر پہنچ جاتا، چاہے وہ 100 میل ہوتا تھا. تو یہ کوئی مکہ سے غار سور 3 میل، 3 میل. تو آپ ایسے جا رہے تھے ایسے. ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے. تو کہنے لگے اخاف الرصد فامشی امام، اخاف الطلب فامشی خلف. جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں. جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس طرح. تو آپ نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا. جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے. کس قدر نبی اسباب کی رعایت کر رہے ہیں، اسباب کی رعایت کتنی ضروری ہے. تو ابو بکر نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ، اور غار جبل سور ایسے سیدھا پہاڑ ہے ایسے. میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی، حالانکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا. تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے اوپر پورا پہاڑ اوپر چڑھے، پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا. آپ اندر نہیں جائیں گے، خود اندر گئے، ایسے اس کو ٹٹول ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے پتھروں سے بند کر دے. سوراخ باقی بچ گئے تو اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کی. پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا، ایک تو سانپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے نا، علماء نے لکھا وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لیے. یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں، احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے راہ دے، میں بھی دیدار کرا، میں بھی دیکھنا چاہتا. یس. تو کہا یا رسول اللہ آئیے. جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا. تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کا نہ کرتا تھا نہ عمامہ. تو آپ نے پوچھا تیرا کرتا کدھر ہے، تیری پگڑی کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے سوراخ تھے. تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی، اور آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں. یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں. تو انہوں نے قریش نے کھوجی بلا لی، تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لیں اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا. تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے غار کا دہانہ بڑا ہے،
ایک بیل ہو گیا، اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دی، ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی، تو ان کے جانے سے پہلے 2 کام ہو چکے تھے۔ تو وہ کھوجی کیسا، حالانکہ پہاڑ پہ تو کچی زمین پہ تو پورا پون لگتا ہے، پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا، تو کیسا علم تھا، ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کر کہیے اس سے آگے کوئی۔ تو ابی بن خلف کہنے لگا تیرا دماغ خراب، یہ جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے ادھر گھس گئے، بے وقوف کہاں لے کے آ گیا۔ اب ابو بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، تو آپ نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی۔ تو امیہ بن خلف نے وہیں دروازے غار کے منہ پہ بیٹھ کے اندر منہ کر کے پیشاب کیا، اب دونوں سامنے بیٹھے تھے، تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا، تو انہوں نے آرام سے وہاں پیشاب، وہ سامنے بیٹھے تھے، دو اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دی۔ قرآن ابوبکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے، لا تحزن، لا تحزن۔ قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون، تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے انا لمدرکون، انا لمدرکون۔ 40 برس کی صحبت اٹھائی ہے 2 نبیوں کی، ہارون اور موسیٰ، وہ کلیم اللہ ہیں، پہلے رسول کلیم اللہ، رسول تو ان سے بھی پہلے تھے، کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے، اور 4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، اور 5ویں ہمارے نبی سب سے بڑے۔ تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون۔ انا میں غور کرو، اور لام پہ غور کرو، ایک انا اور لام، اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں، آپ کا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، آپ کی جانوں کو خطرہ ہے، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلا، کلا کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تسی اسے لیک کہ یا تسی پانی ڈوب جاؤ یا تو فرعون لتر مارے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا تو میری تو فعل تم بھی بچو گے۔ تو انا لمدرکون ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئے، اور لا تحزن عکاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابوبکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظ آتا لا تخف، انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کا کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا۔ تو حزن اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے کے لیے، آپ کی اب آپ کا کیا بنے، اب میرے نبی کا کیا بنے گا، اس کیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمت صدیق ہے، لا تحزن، کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا، انہیں فکر پڑ گیا نبی کی، انہوں نے کہا ان اللہ معنا، اور ان اللہ معنا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے، ان معی رب، میرا رب میرے ساتھ۔ تو یہ یعنی اس امت اور اس امت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں، سبحان کیا کمال ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کتنی پست عقل لوگ تھے، اتنے معجزے دیکھ کر 4 قدم چلے تو کہنے لگے اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، بالکل ہی بدھو تھے۔ اور اللہ کے نبی فوت ہوئے، اور ابو بکر کا خطبہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔
وہ کہہ رہے ہیں اجعلنا الہا کما لہم آلیہ. موجودگی یہ انبیاء، دو انبیاء کی موجودگی، اور یہاں وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں اور ان کا ایک ادنا خادم اعلان کر رہا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت.